बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और पिछली बैठक जब हम ख़त्म कर रहे थे तो शकील मलिक साहब ने ये कहा था कि जी के अगले हफ्ते यानी कि जिस दिन हम बैठक करेंगे तब तक CDF आ चुके होंगे, नोटिफिकेशन हो चुका होगा। इस तरह का मामला सुना सर, तो आपको मुबारक हो, आपकी खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। और लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और वो CDF का नोटिफिकेशन जारी होते ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने ये सेंस नहीं समझ आ रही कि ये इंतज़ार हो रहा सी पहले कि नोटिफिकेशन होएगा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे या क्या वजह बनी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी भी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर हो गई है तो ऐसी होनी चाहिए थी जैसी हो गई है। जो लबोलहजा इख्तियार किया गया है, क्या वो डिज़र्व करते हैं दोनों तरफ कि ये लबोलहजा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और बड़ी बातें हैं ये सारी बातें, मेरा ख्याल है कि बहुत खुल के करने वाली हैं और इसके ऊपर बात करनी भी चाहिए। तो इसके अलावा और भी मामलात हैं, मतलब ये कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ात क्या सराइयों के ऊपर उठाए गए। भाई आप मेरा ख्याल है कि क्या सराइयों का तो मौका दिया जाता है, अदरवाइज़ कौम का खैर मिजाज भी होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ चीज़ों के जवाब लोग दे रहे हैं। चोई साहब ने भी खबर दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ना वो लगेंगे निधि मंजम साहब। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾइंड ਕੀਤਾ कि ये आप लोग इस पे भी क्या सराइयाँ कर रहे हैं। तो चोई साहब भी जवाब देंगे उसका, उनसे ही पूछेंगे। तो एक तो ये एक मुतालबा आता है कि जी कि आप दोस्तों के जो है वो तारुफ नहीं करवाते तो वो करवाया करें। हाँ, लेकिन ये खुदा के लिए ना कहेगा कि ये शकील मलिक हैं, ये तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अगर तारुफ के मोहताज नहीं हैं तो नहीं सारे मोहताज हैं तारुफ दे। असी हम तो सब हम तो वैसे नज़र करम के भी मोहताज हैं। नहीं, वो नहीं हो सकती वो। हाँ, ये शकील मलिक साहब, अहमद वलीद साहब, वजाहत बसूद साहब, नूरुल्लाह साहब, इमदाद सुमरो साहब, सईद चोई साहब ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि यार क्या मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं करने लगा। हालांकि सईद चौधरी को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता वो नहीं जानता, कौन है जो नहीं जानता, पता नहीं। अच्छा जी सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो ये इसके ऊपर वैसे तो चले आप अपनी राय दें, फिर बाकी चीज़ें बाद में करते हैं कि नहीं आप देखिए ऐसे मेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं वो हुआ ये कि आज ना कुछ मैंने कम से कम 3 फ़ोन जो है ना वो सीनियर जर्नलिस्टों के वो नहीं सुने हैं। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि हालात आपको किए गए थे या आपको सुनवाए गए? नहीं मुझे उन्होंने फ़ोन किए। मैं गपशप के लिए ना, एक को मैंने किया था फ़ोन। अच्छा, तो जिसको मैंने किया था तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस्लामाबाद में हैं, क्या माहौल है? तो उन्होंने कहा यार की माहौल होना है। मैं कहा नहीं, वो मुझे इस्लामाबाद से कुछ फ़ोन आए हैं तो मैंने ये तो नहीं उनको कहा कि मुझे आए। तो मैंने कहा वैसे बहाना बुना पा के मैं कहा नहीं खबर तो लईए, मैं कुछ हो रहा है PTI के खिलाफ। उन्हें की होना बा गुस्सा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कढ़ता गुस्सा होर की करना की होना। ज़्यादा होएगा कि 3-4 ਜਿਹੜੇ ना वो पीका एक्ट के तहत ट्वीट्स करने के ऊपर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा। लेकिन जो मुझे फ़ोन आए ना वो घबराए हुए फ़ोन थे। उन्होंने कहा यार ये की हो रहा। मैं उन्होंने कहा जी गल मेरे तक आ गई कि मैं तुहानू दसना की हो रहा, तो फिर चुप ही कर जाओ। मैं तो फिर यही किया नहीं, वैसे इन्होंने ये बिल्कुल गलत किया। मेरी भी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई आज फ़ोन पर, इस हवाले से भी बात हो रही थी। आपसे तो जो भी बात कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट अहम। नहीं वो वैसे वाकई बहुत अहम थी, उनकी मेहरबानी, उन्होंने बात कर ली फ़ोन पे। तो इमरान साहब के हवाले से भी उन्होंने पूछा, उनका क्या ख्याल। उनका वैसे तो इमरान साहब के जो है ना बड़े खौफनाक किस्म के ख्यालात होते हैं इन बातों पर। नहीं, लेकिन उनसे आपने कह दिया होता कि इमरान साहब कार्रवाई के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई होने की बात हो रही है ना उस पे, उनका इमरान खान साहब के जो ख्यालात है ना वो बड़े। आप उनको बता दें कि इमरान शफकत 250 बरस पहले तकैया फरमा चुके हैं और हाथ उठा चुके हैं इन मामला से। अच्छा नहीं, वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े अफसर जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं, बहुत बड़े, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा यही बात कि जी कि PTI के ख़िलाफ़ आप कुछ करेंगे।
انہوں نے کہا ہو تو رہا آلریڈی, ٹینشن کا دی. میں کہا ٹھیک ہے سر. میں کہا پھر مینوں وہ صحافی والی گل ٹھیک لگی. اچھا آپ نے اجازت بھائی؟ جی سر. اچھا تو اب آپ, ایک تو یہ کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری وجہ سے تاخیر کی. آج انتظار صاحب کی 7 سالہ یوم پیدائش تھا, تو اس پہ بات کرنا وہ تمدن کی انتظار صاحب, انتظار حسین صاحب کا, تو وہ تمدن کا تقاضا ہوتا ہے. جی. یہ ہمارے ویسے بائی دا وے وہ آج ہمارے جو دوست ہیں توصیف احمد خان صاحب, وہ بوجو نہیں آ سکے. ہم نے ان کا بہت انتظار کیا. نہیں انتظار نہیں کیا. انہوں نے کل بتا دیا تھا کہ یار کہ میں لاہور میں نہیں ہوں گا. ٹھیک ہو گیا, وہ تو موجود نہیں ہے نا لاہور میں. لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ نے انتظار کیا. جہاں تک اس پریس کانفرنس کا تعلق ہے, 2-3 باتیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ جو دوست اس کی ضرورت کے یا اس کے پہلے سے تیاری کی بات کر رہے ہیں, میری اطلاع غلط جو ہمیشہ ہو سکتی ہے, کیونکہ میں تو بے خبر صحافی ہوں. تو وہ یہ کہ بھائی جو ہیں شریف چودھری صاحب یہ سیالکوٹ میں تشریف فرما تھے, اور ابھی ان کا پروگرام وہاں 1-2 دن اور قیام کا تھا. اور یہ باقی جو معاملات چل رہے تھے وہ تو ہونے ہی تھے جس طریقے سے ہو رہے تھے. یہ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے نا, اس میں جو انہوں نے ایک پاکستان کے سرکاری اہلکار کو باقاعدہ نشانہ نام لے کے ایک بدنما اصطلاح استعمال کی, میرے خیال میں وہ بہت محسوس کی گئی ہے. کیونکہ اس کی ریوربریشن, اس کی باز گشت پوری پریس کانفرنس میں اگر کوئی ایک لفظ ایک سے زیادہ دفعہ بولا گیا ہے, بلکہ درجن بھر سے زیادہ, میرے ذہن میں یہی تھا کہ 12 دفعہ کے قریب جو ہے وہ بولا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نی جرک ریئیکشن ہے ٹو دیٹ ٹویٹ. اور وہ جو بنا کے دکھایا جا رہا تھا, مجھے اس پہ بھی تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, کیونکہ کچھ برس پہلے تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تھا, اس نے اسی طرح سے صحافیوں کی تصویریں لگا, رضی صاحب کا بھی اس میں تصویر تھی, رضی صاحب کی بھی, خیر وہ, اور ان کو افغانستان سے کہا گیا کہ جی یہ افغانستان سے آپریٹ کیا جی تو وہ رضی صاحب تو خیر بلکہ انڈیا سے ہاں, وہ تو خیر خالی چوک رہا ہے نا, جانے کا کون سی تصویر لگا دی. نہیں کل کا سوال بڑا اچھا تھا منصور علی خان کا. منصور کا سوال میں آج ان کو بلانا چاہ رہا تھا, میں نے کہا کہ چلیں ان کو ہم بلاتے ہیں, تو لیکن وہ اسلام آباد میں ہی ہیں, وہ میچ کھیل رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ سیاسی معاملات پہ سرکاری جو منصبدار ہیں اگر وہ یہ لہجہ اختیار نہ کریں تو مناسب ہوتا ہے. اگر اس کو اگنور بھی کر دیا جاتا تو شاید یہ اچھا, یہ ویسے بات انہوں نے پہلے کی, کئی دفعہ کہی ہوئی عمران خان صاحب نے یہ والی بات. اور پھر دوسری بات, ہاں فرسٹ ٹائم ٹارگٹ, پہلے بھی ٹارگٹ کر چکے ہیں اسی طرح کے لہجے میں, ہاں اسی طرح کے, لیکن ہوا یہ ہے نا کہ میں کور تک پیچھا کروں گا. یہ آپ نے ویڈیو گیمز کھیلی ہوئی ہے نا, جن میں جب آپ کوئی وہ ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے مسلز میں تھوڑی سی طاقت زیادہ آ جاتی ہے, تو وہ مسلز میں جو ذرا زیادہ توانائی آئی ہے اسے بہت پرانی داستانوں میں کہا جاتا تھا کہ ملکہ عالیہ آگ بگولا ہوگی. تو وہ لیکن جو میں اس کی آن اے مور سیریس نوٹ, جو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, دیکھیے ایک تو ہے عمران خان صاحب کی ذات, وہ تو وہ جانے جنہوں نے انہیں چنا تھا. الحمدللہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ صاف ہیں. 1994 میں جب ایدی صاحب لندن گئے تھے دسمبر میں, اس سے پہلے تو خیر معاملہ ہی نہیں تھا نا, لیکن وہ پہلا موقع تھا نا جب, اس سے لے کے آج تک کوئی ایک لفظ عمران خان صاحب کی حمایت میں لکھنا تو کیا سوچا تک نہیں.
اور جو دوست آج اتنا سخت لہجہ اپنا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی کوئی مردم شناسی ہے. بالکل صفر ہے. مطلب یار اب میں تھوڑی سی گستاخی نہ ہو جائے, جو حالات بڑے خراب نے, جے کہندے ہو تو میں گل کر لوں. نہیں, آپ ذہنی توازن میں ہیں, آپ بات کر رہے ہیں. میں کر دیں سر. بات یہ ہے کہ بات آلموسٹ وہی ہے جو اپنے منصور علی خان صاحب نے بات کی. یار مطلب تسی پہلے طالبان کھڑے کر دو, تہاڈے کول بھی نہیں سانبھے جاندے, پھر تسی عمران خان کھڑا کر دو, پھر وہ بھی نہیں سانبھا جاندا. کھڑا کرنے کا بھی کریڈٹ ان کا, ہاں, اچھا پھر ختم کرنے کا بھی کریڈٹ ان کا. آصف غفور صاحب سے ہاں احمد منصور نے ایک سوال کیا تھا جو کل سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دوبارہ رکھا ہے ہاں کہ آپ نہیں وہ تو سوال نہیں, تو مشورہ سے لگے ہاتھوں اس ناسور کا, عمران خان کا, اس ناسور کا بھی بندوبست کر لیں. تنگ کرے گا بات, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بعد میں تنگ کرے گا. یعنی یہ وہ بات ہے جو ہمارے جیسے عام لوگ جو بالکل لوول لیول پہ رہتے ہیں, ہمیں پتہ تھا کہ یہ کیا کرے گا. ہاں اچھا, یہ بنانے والے آج اگر آ کر اپنی حدود سے بھی باہر آ کر اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی کوشش ذرا تھوڑا سا اس کو کہنے میں غصے کی سطح یہ تھی کہ ایک صاحب کی جب تصویر آئی نا, وہ جو دکھائے جا رہے تھے ویڈیو, تو یہ کہا بے ساختہ I don't want to see his face. اس کا مطلب یہ تھا کہ شہزاد اکبر کی غالباً. تو بھائی یہ وہ شہزاد اکبر ہے جو یہاں پہ فیصلے کرتا تھا ہماری قسمتوں کے. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کل کو بیٹھتا کوئی تھا. نہ کوئی پوچھے گا. صحیح صاحب توجہ چاہیے. حضور کل کو کوئی پوچھے گا کہ جو بندہ کابینہ کا رکن ہی نہیں ہے, جس کے بارے جو سینٹ میں انڈیپینڈنٹ ہے, سینٹ میں انڈیپینڈنٹ ہونا بہت سگنیفیکنٹ معنی والی بات ہوتی ہے. سینٹ میں پارٹی جیسے بابڈا بارڈر کی بات ہو رہی ہے. نہیں فیصل واڈے دی گل ہو رہی میں فیصل واڈا کی بات کر رہا ہوں. یار تو رہنا دے بھائی, تیرا کوئی مسئلہ یار وہ بھی ہے جن کا نام نہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ صاحب جو ہے وہ ریاستی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں. ہاں جی, اور اس کے بعد وہ صاحب ہمیں مبارکباد دیتے ہیں. یار مسئلہ یہ کہ ہم کہاں پہ جائیں. بات یہ ہے کہ کل تک آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمران خان کے مخالف ہیں یہ سارے جو ہے یہ اقتدار کے بھوکے ہیں, اور ہم نے ایک دیانتدار, ایماندار, شفاف مہاتما سنگ مرمر کا مجسمہ سامری کا بچڑا دریافت کیا ہے. آج اس میں سارے جو عیب ہیں یہ اس میں راتوں رات پیدا ہوئے ہیں. اسے انفیکشن ہو گئی ہے, اسے وائرل اٹیک ہو گیا. یہ ساری خامیاں اس پہ موجود تھیں. یہی لب و لہجہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, بلکہ اس سے زیادہ گندا لب و لہجہ چودھری صاحب کے بارے میں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بارے میں, صدر زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ کہیں گندا لب و لہجہ استعمال کرتا تھا. تب تو پشت پناہی تھی. جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے جس چیز کے لیے ہمارے کان 1 گھنٹہ اور 33 منٹ یہ پریس کانفرنس تھی, جسے ہم نے غزال کی طرح, ہرن کی طرح کان کھڑے کر کے سنا ایک ایک لفظ اس کا, حتیٰ کہ اپنے ہی جیسے صحافیوں کے سوال بھی سنے. اس میں جو 2-3 بندے ایسے جن کے سوال کو میں منتظر تھا لیکن وہ خاموش رہے. وہ کافی تھے. نہیں حامد میر صاحب نے موقع نہیں دیا گیا. ہاں وہ انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ. میں عمران وسیم صاحب سے بات ہوئی. اچھا عمران وسیم اور جو ہے اپنے منصور, یہ دونوں اکٹھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عمران وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ حامد میر صاحب نے کیا ہے ہاتھ 2-3 دفعہ کھڑا کہ وہ کوشش کی ہے, اور میں نے بھی میری طرح یا میں نے ان کی طرح. اچھا میں منصور صاحب کو پہلے فون کر چکا تھا, انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. پھر منصور صاحب کی کال آئی تو ان سے میں نے پوچھا, کہتے یار میں نے نہیں دیکھ سکا, میں نے نوٹس نہیں کیا. تو لیکن اگر عمران, میں نے بتایا کہ عمران یہ کہہ رہے ہو, یہ کہتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ پھر کیا ہوگا. عمران بڑا جہاں تک میری بات آئی تھی, نہیں تو کوئی جہاں تک میری بات آئی تھی جی, جس بات کے لیے ہمارے کان ترس رہے تھے وہ لفظ ہمیں سنائی نہیں دیا. ذات خود اس پریس کانفرنس کا کیا جانا موجودہ ریاستی بندوبست کی نوعیت کو واضح کرتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ جہاں اتنی خوبصورت باتیں کہیں تھیں کہ آپ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹیں, آپ اپنی سیاست اپنے پاس رکھیں, آپ آپس میں بات کریں, وہاں ایک بات اور بھی کہہ دی ہوتی. کی سر
कि इस मुल्क के मालिक इस मुल्क के अवाम हैं। नहीं, वो अवाम का जिक्र तो बार बार करते रहे। उन्होंने कहा कि वो जो फैसले हैं वो हुकूमत करेगी, सियासी हुकूमत करेगी, वो से इमरजेंसी लगाने का ये उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के एक बड़े निज़ाम का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। ये दिस वाज वेलकम, दिस वाज गुड, बट द वेरी note of the press conference was, I think, a little above the point where it should have been. It was harsh. The selection of words was, am I allowed to say the word crude? Yes, sir. क्योंकि देखिए, जब हम अंग्रेजी में कहते हैं ना barking dogs seldom bite, तो वो एक मुहावरा है, और कुत्ता पहले वो बार्किंग डॉग ही कहने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मजा फिर आना तो सीधा कुत्ता ही कहो, भौंकने। ये जिस सन में इन भाई को कमीशन मिला था, उस सन में जो ज़ियाउल हक का वज़ीर था, साबिक जनरल मशरक़ी पाकिस्तान का, 13 साल तक जो है ना, वो भी ये लफ्ज़ भौंकना ख़ास तौर पे सहाफ़ियों से मुखातब होते हुए बोलना बहुत पसंद फरमाते थे। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं, हम तो रियाया हैं, हम तो बर्दाश्त कर देंगे। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि इसके बाद बतौर एक सियासी जमात के PTI का ऑपरेट करना नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। तो ठीक है सर, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, बिल्कुल ठीक। वलीद साहब, आपके ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मैं तो कह रहा हूँ कि शायद मैं वही बात कर दूं कि जी वही बात करें जो आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे, वही ख्यालात अगर आप मुनासिब समझे तो शेयर कर दें, या आपकी मर्जी है जो भी। में डाल दिया नहीं, वो ऐसे नहीं थे, अल्लाह रहम करे कि जो डिस्कस नहीं हो सकते। लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे ये बात नहीं, मैं फौरन दस दियांगा कि वही गाल सी करनी सी। आप कान में वलीद भाई, आपसे हमेशा अर्ज़ की है कि इन भाई को इनकी ज़रा वो करते रहा करें, ऐसे जैसे कुछ लोग जो है वो ममदूहाने वक्त की किया करते हैं। नहीं, ये आपको वर्गलाएंगे, आपने इनके झांसे में नहीं आना। ठीक है, नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई बहुत ज्यादा सख्त बात की। आपने तो ये कहा था, मैं पहले दस देना, फिर तुझे जो कहना कह देना। आपने कहा था कि यार कि क्या जरूरत थी ये करने की, आप खामखा एक बंदे को अहमियत दे रहे हैं। और वो यही चाह रहा है, आपको वो इंस्टिगेट करना चाहता है कि आप बोले, आप बोलते हैं, उसका मकसद पूरा हो जाता है। ये आपने कहा था, मेरा ख्याल है कि कोई खतरनाक गलती नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल। हाँ, कोई जैसे वजाज साहब कह रहे हैं ना कि एक अफसर को इस तरह के सियासी मामलात में आना नहीं चाहिए था। हुकूमत को कहते कि आप लोग करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की गलती मेरा ख्याल है कोई यकीन भी नहीं करता, कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। नहीं तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, दिफा बदल ले, जो भी है, कोई ऐसा बंदा लेना जो का बंदोबस्त करे ना, इफेक्टिव बात करे, जो आपको लगे कि ये बंदा सही धड़ल्ले वाला और सही जवाब दे रहा है। दूसरा ये कि अगर एक बंदा ये कर रहा है ट्वीट, और ट्वीट कोई पहले नहीं की उसने, ट्वीट्स वो पहले से भी कर रहा है, बड़ी हाश किस्म की हैं, कब्र तक पीछा करूंगा, हाँ, वो टारगेट कर रहा है। अच्छा यार, वैसे मेरे ज़हन में आ रही है एक सजेशन आ रही थी, तो थोड़ा इधर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ कि वजीर दिफा बैठ जाते साथ में, ये होता है यही कह रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है ISPR साथ बैठा होता, वो चुप करके बैठ रहता। अगर भाई 2 साल पहले अगर DGI ISPR के साथ DGI से ही आगे बैठ सकते हैं, तो यार उस बेचारे वो पेंडकोट वाले को भी साथ बैठा लो, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉलिटिकल बातें वो करते हैं और कहते हैं कि जी कि ये इस इदारे को बड़ी तकलीफ पहुंची है, उन्होंने माइंड किया, और मैं चूंकि इसकी मेरे पास है, लेकिन मैं बात यार पॉलिटिकल ओनरशिप जो है ना, वो फौज नहीं ले सकती, नहीं लेनी चाहिए। इमरान खान के काम जितने गंदे हैं, उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप जो है, उसके अगेंस्ट जो जाए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को। हाँ ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। और दूसरा पॉइंट यही है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान, आपको नहीं पता था कि इमरान खान क्या है, हाँ, आपकी जांचने की सलाहियत नहीं है उस तरह की। फिर ये सवाल उठते हैं ना लोगों के जहनों में जब आप बोलते हैं। आप अपनी जो हुकूमत है उनसे कहें कि वो बात करे कि ये इमरान खान क्या कर रहा है,
जेल में बैठा क्या कर रहा है। मुझे वो एक फिल्म थी बोल, उसका मशहूर एक डायलॉग था, वो याद आ रहा है, खिला नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो, पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो। यस, और फिर ये कि आपको उसने इंस्टिगेट किया और आप इंस्टिगेट हो गए, इस साल में आ गए। इश्तिहार आ गया आपको और आपने वो गुस्सा निकाल दिया, जो कि समझे कि पूरी अच्छा, दुनिया देख आपको रही भी ये लगता है कि इस तरफ गुस्सा ही निकला है, थी, गुस्सा ही निकला। कोई एक्शन कोई नहीं होना। एक्शन क्या होना, जेल में ऑलरेडी, बाकी मुलाकातें, पाबंदियां, ये वो थोड़ा हो जाएगा और क्या होना। हाँ, जाहिर। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जेल में ही है ना, हाँ, पाबंदियां हैं, पार्टी को बैन कर देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वजाज साहब को तो लग रहा है कि अब पीटीआई का चलना मुश्किल है। लेकिन ये कि पीटीआई इस रंग में ना चले, हाँ, वो वो तो कीमती सरमाया, तो जैसे सही चल साहब अमीर आदमी देखें, हैं, हाँ। जब जब इन्होंने ये अपनी दौलत जहाँ रखी हुई है, हाँ। तो इनको पता है ना। इनको पता है, जब तारकुल इमरान भाई, खान- मैंने पता, तारकुल है नहीं फिर। एक तसव्वुर करें ना कि अदम इत्मीनान आ गई, हाँ कामयाब हो गई, हाँ, इमरान खान इस्तीफे नहीं देते, हम्म, पार्लियामेंट में बैठे रहते, पार्लियामेंट से बाहर ना निकलते, निकल के फिर जो उन्होंने किया, सर वो तो आप सियासतदान वाला रवैया बता रहे हैं ना, ये तो वो तो सियासतदान नहीं है। सियासतदान बनाया गया ना, तो फिर सियासतदान बन जाते। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के वो तालीम याफ्ता हैं और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बेस पे दाखिला मिला था उन्हें। स्पोर्ट्स बेस पे और भी बहुत सारे लोगों को दाखिला मिला था। स्पोर्ट्स बेस कोई तहकीर का लफ्ज नहीं है। नहीं पढ़े लिखे, खालिद अहमद से बड़ा खेलने साथी, गए थे। पढ़ा लिखा साथी, स्पोर्ट्स बेस पे आए थे। कूद के लिए गए वो पढ़ने के लिए नहीं, वो खेलने के लिए गए थे वहाँ। नहीं नहीं, वो ये तक खेड़ी ये बात हो रही है। वो उनके फॉलोअर्स जो हैं हाँ वो तो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है। हाँ, नहीं वो तो उनको अवतार भी समझते हैं, लेकिन वो हैं तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, एचएसएन में पढ़े हैं, अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की। एचएसएन और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आज तक हमें कभी की ठंडी हवा नहीं आई। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन तालीम सर तो है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀ ਹੈ। कभी आई अच्छा, है? नहीं, उन्होंने नहीं। जो रवैया अपनाया उस टाइम पे, हाँ और एक किस्म की लग रहा था कि ये छूट दी गई है और वो हर जगह जलसे कर रहे हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, यानी जो कुछ भी थी उस वक्त इंतज़ामिया, उनके ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़। नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ, वो फिर उन्होंने हर जगह वो बोले, फिर ऑब्वियसली लग रहा था कि ये बंद गली में जा रहे हैं, वही हुआ, फिर 9 मई हो गया। यानी इन्हें बच्चे थे ये लोग, इन्हें पता ही नहीं चला कि ये हमारे खिलाफ क्या हो गया। यानी अगर वो प्लान था इनके मुताबिक, तो प्लान ये था कि आप जाएं उधर GHQs में और कोर कमांडर हाउस में, वहाँ जाके आप एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें। तो क्या आपको समझ नहीं आई आपके लीडरों को कि हमें नहीं जाना चाहिए कैंटोनमेंट्स में? तो आप गए ना उधर, जी। फिर जाके आप कहते नहीं जी यास्मीन राशिद चाह रही थी कि रोकें उनको, नहीं मना कर रहे थे लोग, लेकिन फिर तो वो हाथ से निकल जाता है ना। जब ये भी एक स्ट्रेटजी होती है सियासतदानों की कि अपने हजूम को कहाँ तक लेके जाना, और प्रेशर डालना। वो जिम्मेदार होते हैं जो Yes. कन्वीन करते हैं। यस, वही कोई भी है, रैली, जिम्मेदार वही है। जिम्मेदार वही तो वो उनको उसका मिल गया सारा कुछ, सारा कुछ हो गया, वो जेल में है, बाकी सारे लोग हैं। अब बात वही आ गई कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी, ठीक है। और जहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो सिविलियन हुकूमत है, लेकिन वो कोई मानने के लिए कैसे तैयार होगा कि सारे मामला तो आप डील कर रहे हैं खुद। सही फरमाया। यानी ठीक। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, ये इसके ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए था, बाकी ऐसा मामला नहीं है। आपके कंट्रोल में चीज़ें सारी, कंट्रोल से बाहर कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक ऐसा बंदा जो कि जेल में बिठाया हुआ आपने, तो क्या मसला क्या फिर? अगर वो बोला ही है, उसने एक ट्वीट की है, ठीक है, इस पे आप गौर करें कि यार ये इग्नोर कर दें तो बेहतरीन है। हाँ सही। मतलब अगर आप ट्वीट्स उनकी रोक सकते हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए कि वो, और रिएक्शन ने ज्यादा काम खराब किया। रिएक्शन ने काम खराब किया। बिल्कुल, ठीक मेरा ये ठीक। point। इधर दे दिਓ जरा सही चॉइस साहब जी सर। की कहते ठीक इसी ठीक होया। हाँ नहीं, आप देखो ना, दो जो दानश्वर हैं माहौल बढ़ाता उन्होंने कि वो खिलाफ वाला बनाता है खिलाफ के खिलाफ वाला कौन सारे ही इस माहौल दे बदे जान। इख्तिलाफ की जसारत कर रहा हूँ दोनों के साथ। ये देखिए, वैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी खुली डुली ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जज्बात और अल्फाज जो एक ही थे। आपने देखा ना शहजाद अकबर वाला, इसको निकालो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ। और फिर बार्किंग वाला वो
मुहावरा बोलते बोलते उर्दू में डायरेक्ट आ गए। हाँ नहीं वो पूरा माजी में जो होता था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इनकी, या फिर वो लिखी हुई बातें होती थी, या फिर प्रेस रिलीज आती थी, तो उसको सोचना पड़ता था, डिकोड करना पड़ता था। हाँ वो सारी चीजें ऐसे इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इस मरतबा तो उन्होंने मतलब निकालने वाली बात ही कोई नहीं छोड़ी। हाँ और दूसरी बात यह है कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एतराज़ है, मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान ने ट्वीट किया, और इससे ज़्यादा मरतबा एक बात उन्होंने की कि जनाब ये जहनी मरीज़ वाली पहले भी बात उन्होंने की हुई है एक मरतबा, लेकिन अपने ट्वीट के इंट्रो में ये बात नहीं कहते थे वो, आगे जाके बीच में उसको लपेट लपूट के फिर ये भी बात भी करते थे वो इस तरह के। तो इस मरतबा तो उन्होंने आगाज़ ही यहाँ से किया है कि आसम मुनीर, उसके उनके ट्वीट पैदा हो गया, जहनी मरीज है और उसकी घटिया सोच की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये उन्होंने लिखा है। और दूसरी उन्होंने बात जो फिर ये कहते हैं जनाब हम फर्द वहाद के लिए वो जनाब हम तो उसको शख्सियत को कहते हैं, फौज भी हमारी पाकिस्तान भी हमारा, ये कहते हैं ना। हाँ। तो एनडीयू वाले में जो वहाँ वर्कशॉप में लोग गए हैं वो गद्दार कैसे हो गए फिर? आप तो पूरे अदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यस यस ये पॉइंट है। या तो आसम मुनीर तक रहते हैं। हाँ अब एनडीयू जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप है, हाँ वहाँ आपके लोग भी गए हैं वो। और बाय द वे उन्होंने जाके आर्मी चीफ के सामने खड़े होके इमरान खान के हक में बात की। हाँ बात की है, जनाब उसको क्यों रखा हुआ है? हाँ तो मेरा ख्याल है कि जो तर्जमान है उसने जो फौज का मौक़िफ़ है तो देना है ना। अगर फौज को टारगेट किया जाता है तो उसका जवाब हुकूमत तो दे जो दे, फौज ने भी देना है। अच्छा नहीं, एक चौधरी साहब एक बात इसमें और भी मेरा ख्याल है कि हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम यूनाइटेड वो क्या किंगडम जो है यूके, वो नहीं है ना, हमारी फौज वो है। हमारी फौज वो है जो 4 दफ़ा मुल्क में मार्शल लॉ लगा चुकी है। हमारी फौज वो है, हमने उस फौज के साथ चलना है, उसको डील करना। जो हम बड़े मैं ये नहीं कर रहा, वो हम बड़े फख्र के साथ दिफा भी कर चुके हैं। और जो एक मौके पे इस ऐसी परफॉर्मेंस भी दे चुकी है जिसका हम जिक्र नहीं करते। एक मिनट बड़े फख्र के साथ हम ये कहा करते थे कि हम एक पेज पे हैं। इतनी मरतबा रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोजाना ये अल्फाज दोहराए जाते थे, और फिर कहते ना बाजवा से ज्यादा जमहूरी बंदा ही कोई नहीं, ये वो फौज भी है। हाँ ये भी देखें ना। और बाकी जो सारा कुछ ये जो खड़ी की है फ्रीयत जो भी बन गया एक सियासतदान जो है, और अब वो मे भी एक ये भी वजह कि पहले वो उसको ऑन करते थे 100%, अब डिसऑन भी तो करना था ना। अगर ये निकाह जो होता है वो अगर सरेआम होता है तो तलाक जो है वो भी तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना। हाँ और दूसरी बात जो वजाद साहब ने फरमाया है कि पीटीआई के लिए मुश्किल, पीटीआई के लिए मुश्किल और फिर इमरान खान के लिए मुश्किल, दोनों मुश्किलात में इजाफा होगा। सही। और ये जो बातें की जा रही हैं जनाब अपनी पिच पे ले आए, वो उसको मजबूर कर दिया, पता नहीं पिच उनकी थी जिसके ऊपर इमरान खान खेलने की कोशिश कर रहा था, सही, उसको बाउंड्री लाइन का ही नहीं पता था ओके कैसे खेलना है कैसे नहीं। अब उन्होंने वो दूसरे आ गए, उनकी बारी आ गई है, चौके छक्के लगा रहे हैं, और जो एंजॉय करने वाले एंजॉय कर रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो चौके छक्कों को एंजॉय कर रहे होते हैं, और एक होते हैं जो कह रहे हो यार। वैसे एक बात है, पाकिस्तान की फौज का किरदार जो है पॉलिटिकली सारा कुछ 4 दफ़ा मार्शल लॉ ये वो, हम उसके नाकद हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। अभी जो हमने जिक्र किया है, जिस पैराए में किया है वो भी है, लेकिन सियासतदान के पास, और फिर सियासतदान पता नहीं कहना चाहिए भी कि कहना चाहिए, चलें बहरहाल वो फेस वैल्यू के पे जाते हैं। इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं, सियासतदान नहीं कहते। इमरान खान साहब के पास लाइसेंस है कि वो जिसको मर्जी पागल कह दे, जिसको मर्जी गाली दे दे। यही तो बात हो रही है। ये पागल को लाइसेंस होता है। यहाँ संजीदा बात है सईद भाई। हाँ पागल को लाइसेंस होता है। मेरे एक दोस्त यहाँ फाउंडेन फिर उसको पागल खाने होना चाहिए था ना। हाँ, पागल खाने में जब वो होता है ना, वो कहने की मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो कमबख्श जो है वो जब कोई खातून कमरे में आती थी ना तो वो गालियाँ देना शुरू कर देता था। और जब मैं उसको डांटता था खामोश हो जाओ तो वो कहता था मैं अच्छी तो पागल हूँ। यानी वो बड़ा समझदार किस्म का पागल था। हाँ
نہیں اگر عمران خان صاحب کو ہم نے مطلب ہے کہ یہ مارجن دینا کہ جی وہ کر سکتا ہے جو اس کے دل میں ہے, چونکہ وہ سیاستدان ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی فرق نہیں. کچھ بھی کہنے کا لائسنس نہیں ہے سر. مائک چاہیے؟ نہیں وہ آ رہی بات. چاہیے دیکھیں, جب عمران خان کے خلاف فضا بنی ہے, وہ فضا کہاں سے بنی تھی؟ DGIS کی ٹرانسفر کے اوپر فیض حمید کی مجھے یہ چاہیے افغانستان والا معاملہ, وہاں سے ان کے میں انٹرویو کروں گا 3 نام بھیجیں, یاد ہے نا آپ کو, اور پھر تھوڑی سی جرت دا مظاہرہ کرنا, پھر اسی نام کی منظوری دی جس کا نوٹیفکیشن پہلے ہو گیا تھا, یاد ہے نا آپ؟ یس. تو وہاں سے پھر معاملات بگڑتے انہوں نے سمجھنا یہ شروع کر دیا کہ جناب میں اپنے بل بوتے پہ آیا ہوں, اور پھر ان کو جو ان کے ارد گرد لوگ تھے وہ جتنی بڑی کوئی گالی دیتا تھا اتنا بڑا عہدہ ملتا تھا, سب آپ کے علم میں ہے. اور پھر باجوہ صاحب کے ساتھ معاملہ ہو گیا, جو معاملہ جو باجوہ صاحب کی تصحیح والا تھا نا ایشو, اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اگست میں ایک نوٹیفکیشن سادہ سے کاغذ پہ نا لکھ کے ایسے بنا کے تصحیح کر دی گئی, جو پھر چیلنج ہو گیا معاملہ, سارا معاملہ جو ہے. تو وہاں اس وقت بھی یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ بندہ کوئی ڈبل گیم کر رہا ہے, اور خود کو واقعتاً وزیر اعظم سمجھ رہا ہے, جبکہ وہ سمجھ رہے تھے ہم وزیر اعظم نہیں لائے. وہ یہی بات تھی نا, وہ کہہ رہے تھے ہمارے اشاروں پہ چلے گا, اور پھر پلاننگ سب کو پتہ ہے کہاں تک تھی, فیض حمید آئیں گے, یہ آئیں گے, وہ آئیں گے. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا, پھر سمجھ آنا شروع ہوئی, پھر ان کی حکومت گئی, پھر وہ یعنی اب وہ ایک آئینی راستہ اختیار کیا گیا ان کی حکومت, ووٹ آف نو کانفیڈنس والا. پھر عدلیہ بیچ میں آئی, عدلیہ بھی کیسے آئی وہ کسی نے کہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ہم سائے بیٹھے تھے لوگ سی. پھر وہ سو موٹو ہوا, پھر وہ جناب اس میں دوبارہ ووٹنگ ہوئی, پھر جو بھی ہے اس کو. اس وقت جو ایک فیلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی نا عدلیہ کے اندر اور فوج کے اندر, 12 بندے پروموٹ کر کے گئے تھے. موقع نہیں, گل سے وقت سے پہلے 12 بندے پروموٹ کر کے گئے تھے, جو اب ان قریب ریٹائرمنٹ ہیں اور یہ وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. جو بندہ آرمی چیف لگایا گیا اور بڑی مخالفتوں کے باوجود لگایا گیا, اور ایک طرف عدلیہ جو ہے مکمل طور پہ گو ٹو سی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب بغیر بایو میٹرک کے ان کی پٹیشن جو ہیں وہ لگ رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحب انتظار کر رہے ہیں, 3 دن انتظار کرتے رہے, جناب پیش کرو اس کو, آئیں گے تو پھر بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ یہاں, اور جعلی وکالت نامہ ثابت ہو گیا, پھر بھی اس کو اگنور کر دیا گیا. ساری چیزیں اس وقت جو ماحول تھا, اس ماحول میں جو جہاں بات ہوئی ہے نا کہ جناب اس وقت یہ بات ہونی چاہیے تھی, اس وقت یہ بات ہونی, اس وقت ماحول کچھ حالات کچھ ایسے تھے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی ان کو کنٹرول کرتے 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 کنٹرول کرنے کے چکروں میں اس کو ڈیل مل رہی ہوں, اور پھر جو اس کا پاگل پن ہے ظاہر ہے پھر وہ مزید اس میں بدل گیا. ظاہر ہے وہ اگر علاج نہ کیا جائے بر وقت تو پھر تو اضافہ ہی ہوتا ہے نا, صحیح, اگر بر وقت دوائی نہ ملے. تو میرا خیال ہے کہ یہ, اور دوسری بات میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں فیض حمید والا جناب جو 9 مئی والے میں شاید بچ جائے گی, وہ نہیں بچا. میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ 9 مئی میں اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا ہے, اور اس کے ساتھ جو دیگر ماسٹر مائنڈ سے اس پلان کے پورے کے ان کا بھی ہونا ہے, اور ان میں عمران خان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوئے گا. کل انہوں نے DGIS سے بات کی نا 9 مئی کے وہ مقدمات کی, تو اس سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھی انہوں نے فیض حمید کو کلین چٹ دی. دوبارہ سنیں وہ کلین, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہمارے پاس تھے وہ تو ہم نے سزائیں سنادی فیصلے کر دیے, ایک کیس فیض حمید والا ہے, شاید انہوں نے کہا شاید اس حوالے سے اس طرح کا لفظ ہے, نہیں 9 مئی کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں اس کو کہ ایک کیس فیض حمید والا رہتا ہے, یہ انہوں نے کہا. اور فیض حمید والا رہتا ہے جب ٹرائل, ابھی تو 2 ٹرائل ہوئے نا, 2 معاملات ہیں نا اس میں, تیسرا یہ والا جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور یہ ساری چیزیں جو آئیں گی, تو پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ اگر کسی فوجی افسر کا ٹرائل ہو, کورٹ مارشل ہو, تو ویسے اب تو عدالت نے ویسے بھی ڈکلیئر کر دیا نا,
اگر وہ ڈکلیئر نہ بھی ہوتا, اگر ایک بندے کا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت فوجی کا تو ٹرائل ہونا ہے نا, کورٹ مارشل ہونا ہے نا وہاں, اس کے ساتھ جو سویلین ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹرائل میں وہ کورٹ مارشل ان کا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک, بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں ہیں. تو باقی مطلب آپ کم تیتے تن لگ رہے ہیں ایسا بند ہونا. دیکھیں جی بات یہ ہے امداد سمرو صاحب کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک لے لیں بریک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیٹھک ہم نے جلدی سمیٹنی ہے. ہمیں سعید چوئی صاحب نے آج کھانے پہ مدعو کیا ہوا ہے اور بڑا انہوں نے ہیوی قسم کا ڈنر ہمارے لیے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بریک لیں, اور بریک لے کے تو اتنی دیر جس نے چائے پینی چائے پی لے, جو کرنا ہے کر لے, تاکہ اگلا ہیں. اتنی لمبی بریک نہ لیں, کافی کرو. اچھا چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی. اور یہ بیٹھک زیادہ لمبی اس لیے نہیں چل سکتی کہ یہاں پہ بڑے سارے ہمارے دوست اکٹھے ہیں اور ہو رہے ہیں. سعید چوئی صاحب نے آج ہمیں ایک گرینڈ, جس طرح افطاری ہوتی نا گرینڈ افطاری, اسی طرح انہوں نے آج ہمیں ایک بڑے اچھے ریسٹورینٹ میں بڑا کھانا دیا, گرینڈ ڈنر بڑا کام ہے. تو وہ میرا خیال ہے ملک صاحب شاید وہ کچھ کر کے وہ بھی آپ نے فل سٹاپ چینل میں ڈالیں گے. تو اجازت دیجیے, دوسری نشست میں آپ سے ملتے ہیں. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں باتیں چل ہی رہی تھی کہ سعید چوئی صاحب کے کھانا ہمیں یاد آ گیا. تو امداد صاحب بھی رہ گئے تھے, نور اللہ صاحب کا بھی فیڈ بیک نہیں آیا, شکیل صاحب کا بھی نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ امداد صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ وہ اس پریس کانفرنس کو ایک کوئی غیر ضروری سی چیز سمجھتے ہیں یا کوئی بڑی کوئی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں پہلے تو ظاہر پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی. اوکے, یہ ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک, وہ انہوں نے گالاں میں رہن جی گالاں انہوں نے حکومت کرے اور قانون کا کوئی راستہ اختیار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پریس کانفرنس کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں, ایک تو ادارہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ نقصان, دوسری چیز یہ کہ عمران خان ادارہ صاحب پولیٹیسائز ویسے ہے نہیں ساڈا سر مزید ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ حاصل ہو گیا. وہ تو جیل میں, ان کو رہائی نہیں ملنی سب کو پتہ ہے, لیکن مسلسل ٹارگٹ یہ کر رہے تھے کہ جی مجھ سے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے فوج کروا رہی ہے. پریس کانفرنس کے بعد انٹرنیشنلی آپ اس کو دیکھیں, آپ لوکلی نہ دیکھیں. چوئی صاحب کے ساتھ اختلاف معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا شادی انہوں نے کی ہے تو طلاق بھی سرعام ہونی ہے. شادی کبھی بھی اس کا کوئی یہ جائز شادی نہیں تھی, اور ناجائز شادیوں کی طلاق نہیں ہوتی. ہاں بات یہ ہے کہ یار یہ ایک سرکل ہے, آپ کو اس دائرے سے نکلنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں اس دائرے سے نکلنے کے لیے سسٹم کو اسٹرانگ کریں, مضبوط کریں. ٹھیک, عمران خان صاحب سسٹم کے لیے تھریٹ ہے, سسٹم کام کر رہا ہے, آپ آئینی ترمیم میں کر رہے ہیں نا. اگر یہ سسٹم اس طرح کا نالائق ہوتا, ناکارہ ہوتا, پارلیمنٹ کام نہ کر رہی ہوتی, تو آپ آئینی ترمیم میں کیسے کر سکتے تھے ایک سال میں 2؟ آپ نے کر لی. آپ نے عدلیہ کو جو پرانا خواب تھا COD کے تحت, آپ اس میں لے گئے عدلیہ کو. ٹھیک, آپ یہ CDF والا پرانا تصور تھا کہ ہمیں اس طرح جانا چاہیے, ہمارے تقاضے, آپ اس طرف آ گئے نا. تو آپ بذریعہ سسٹم چیزیں کریں, آؤٹ آف دی سسٹم جا کر چیزیں کریں گے, آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. عمران خان کو فائدہ ہوا ہے اس کا. اوکے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ فوج کو اس کا نقصان ہوا ہے, عمران خان صاحب کو اس کا ہوا ہے فائدہ. وہ چاہتے ہی تھے خان صاحب کہ یہ ادھر آ کر میرے ساتھ سیاسی پچ پر کھیلے, سیاسی پچ پر آ کر ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. صحیح. اچھا, اب PTI کا سوشل میڈیا بریگیڈ لگا ہوا ہے کل سے. آپ کل پھر پریس کانفرنس کریں گے, پرسوں پھر پریس کانفرنس کریں گے. انہوں نے تو باز نہیں آنا, کیونکہ آپ نے ان کی تربیت کی ہے, وہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے, آپ کی تربیت کی ہوئی ہے نا ان کی. تو وہ ٹھیک ہے نا بھائی, ایک ٹائم لگا ہے نا. تو وہ تو روزانہ کریں گے, کل ٹویٹ آ جائے گا, پرسوں ٹویٹ آ جائے گا. نہیں تو ملاقات نہیں, ملاقات ہو نہ ہو یار, ملاقاتوں کا تو ایشو نہیں ہے نا. ایشو یہ ہے کہ باہر بیٹھا ہوا جو ٹویٹر بریگیڈ ہے PTI کا, وہ کسی نہ کسی شکل میں کریں گے. اب عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا ایک وہ ویڈیو چلی تھی سنہ 71 کے حوالے سے, جب عاصم منیر صاحب کو انہوں نے نتھی کیا تھا, ان کے اوپر الزامات لگائے تھے یحییٰ خان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہاں. اچھا, وہ ویڈیو عمران خان نے اندر سے بیٹھ کے بنائی تھی, اس نے آن کیا تھا اس کو. نہیں آن کرنا, میرے کہنے کا, گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یار PTI نے
یہ روزانہ کرنا ہے. آپ روزانہ پریس کانفرنس کریں گے, آپ کے اقدامات نظر آنے چاہیے. جو چیز اللیگل ہو رہی ہے, تحریک انصاف اگر غلط کر رہی ہے, عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر پراپر مقدمات بنے. 9 مئی کے مقدمات کے ابھی تک تو فیصلہ نہیں آیا. کیا عمران خان ملوث نہیں تھے اس میں؟ مجھے بتائیں نا. مطلب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ, اب 6 سیٹیں چاہیے تھی جی, 6 MNA ڈسکوالیفائی کروانے تھے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, باقی مقدمات پڑے ہوئے. ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ہوئی. بھائی ماسٹر مائنڈ JITs نے ڈکلیئر کیا ہے نا, اور وہ اندر پڑے ہوئے, جیل میں پڑے ہوئے. آپ کے پاس ہیں, آپ ان کو عدالت میں پیش کریں, چلائیں مقدمات. توشہ خانہ کے روزانہ چلتا تھا 2 کا, اب وہ نہیں ہو رہا. یعنی آپ کے خیال میں ابھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل جاری ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یار جو چیز کرنی ہے نا وہ سسٹم کے مطابق کریں, سسٹم کے ساتھ کریں. سختی سسٹم کے اندر موجود ہے. قانون سے بڑا یا ریاست کی جو طاقت ہے اس سے بڑی سختی کوئی نہیں ہوتی. ملاقاتوں کا مس یوز ہوتا ہے, بند ہونی چاہیے, نہ ہو. ٹھیک, لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کام سیاستدان کریں. یعنی اپنے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ اپنے کھاتے میں کیوں ڈالا؟ دوسری چیز یہ کہ حکومت کی ناکامی کا اظہار نہیں ہے. جو پریس کانفرنس ہے بنیادی طور پر وہ اس پولیٹیکل سسٹم کی ناکامی کا اعلان ہے کہ عمران خان ان سے تگڑا ہے, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ان سے تگڑا ہے. ایک دن پہلے عطا طاہر صاحب نے اور اعظم نذیر طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. ٹھیک ہے, اچھی پریس کانفرنس تھی, تو وہ روزانہ ہونی چاہیے. چلیں وہ روزانہ ٹویٹ کرتے ہیں, آپ روزانہ پریس کانفرنس. ویسے نا روزانہ پریس کانفرنس کریں تو پیسے دینے پڑتے ہیں, روک دینا. جو میں نے جو میں نے شروع میں بات کی, دیکھیں فوج ہو, بیوروکریسی ہو, عدلیہ ہو, نہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, نہ ان کی بات کی کوئی پولیٹیکل اونرشپ ہوگی. پولیٹیکل اونرشپ سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ جو وارداتیں کی ہیں, ان وارداتوں کو ایکسپوز عدلیہ یا فوج نہیں کر سکتے. اس کے لیے سیاسی آواز چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق جو باتیں کی ہیں غلط ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سیاسی سسٹم رائٹ فورم نہیں ہے. It was not right for. اور یہ ان کے خلاف اگین کیا انگریزی بولتی میں, اور اگین کہ پاکستان اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کی فوج کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف آپ کو بلوچستان میں ایشوز ہیں, ایک طرف آپ کو افغانستان کی طرف سے ایشوز آ رہے ہیں, ایک طرف انڈیا دوبارہ کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایک نا بڑے ایک انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر اور جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان پر نظر رکھنے والے ایک دوست ہیں ہمارے, ان کا کہنا ہے کہ یار کہ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح مودی کو پاکستان تحریک انصاف, TTP اور BLA یہ ان کو استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے وہ اسٹریٹجی وائز, اور کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے بھی حملہ کر دے پاکستان. اب اس کا اگلا طریقہ کیا ہے؟ ایک منٹ, اس کا اگلا طریقہ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس ہوا, پروو ہوا کہ ناجائز تھا, غیر قانونی تھا, پابندی لگا دے. شہباز شریف صاحب نہیں لا, ٹھیک ہے ایک منٹ لگا دے. تحریک انصاف ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے, پارٹی پر پابندی لگا دے. جو آئین اور قانون کے اندر جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا آپ کے خیال میں پابندی لگے گی ان کے اوپر؟ یار اگر ان کے پاس ثبوت ہو تو لگنی چاہیے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انڈیا کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں یا دہشت گردوں کی سپورٹ کر, وہ کیونکہ مسلسل ریاست بھی کہہ رہی ہے اور PTI کے KPK میں اقدامات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں. ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم تو حالات کا جائزہ لے کر اور وہ بات کرتے ہیں نا. ثبوت تو ہوگا ریاست کے پاس, ثبوت سامنے لا کر پابندی لگا دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. لگے گی نہیں لگے گی سوال نہیں ہے, اگر جو الزام لگ رہا ہے وہ سچا ہے ثابت کر کے پابندی لگا دیں. ٹھیک. سر نور اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام بھی پریس کانفرنس سے پہلے بھی کئی ہو چکی ہیں, اس دفعہ ذرا ٹون زیادہ سخت تھی. وہ جو خاص ورڈ بارکنگ ڈاگس والا ہے, اگر وہ انگلش میں بول دیتے تو وہ مطلب کنوے نہیں ہونا تھا. انگلش کے اس محاورے کا یہ مطلب بنتا بھی نہیں ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا اور جو نظر آ رہا تھا, جو بات انہوں نے کی ہے. تو اس لیے وہ ضروری تھا اردو میں بتانا, انہوں نے جیسے بھی کر لیا ہے. اس کا یہی لفظ راشد قریشی نے بھی ہاں بہت دفعہ بولے جا چکے ہیں. ہمارے بھائی جو یہ عمران خان والے ہیں بہت سینئر صحافی ڈان والے جو آج کل نواب میں کالم لکھتے ہیں, نصرت جاوید صاحب کے بارے میں کہا تھا بولتا پاکستان کو کہا تھا بھونکتا پاکستان. اچھا وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ بڑے کہتے تھے کہ یہ جو فوج پر بھونکتے ہیں
جب اس وقت فوج کرٹیسائز ہوتی تھی تب بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے ذہنی مریض ہونے کا تعلق ہے تو جب یہ وزیر اعظم تھے میں نے تو اس طرح کی ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لائیو خطاب پر یا انٹرویوز پر پابندی لگا دینی چاہیے, ریکارڈڈ کر لیں تاکہ ایڈٹ کر کے کر سکے, کیونکہ وہ اس طرح کی کمالات اس میں دکھا جاتے تھے بونگیاں مارنے کا, ان کی یہ روٹین تھی. تو یہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, وہ بار بار کر رہے تھے اور ان کی پوری پارٹی یہی کر رہی ہے. فوج کے متعلق تو کیا, سوری ایک چیز بات یاد آ گئی, فوج کے متعلق تو کیا وہ جو جن بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا ان کے متعلق عمران خان صاحب کے خیالات جو تھے وہ ذہنی مریض والے خیالات تھے. تو یار پاگل خانے داخل کرو پھر. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے ضرورت تھی کہ ان پر پابندی لگتی اس بات کی, لیکن ہم نے انہیں پابندی تو کسی طرح کی لگائی نہیں ہے. ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس ملاقاتوں پہ مکمل پابندی لگے گی. کل کو کیسز عدالتوں میں جائیں گے, کس طرح سے ہم پابندی لگائیں گے؟ ابھی موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت مجھے نہیں لگتا کہ پابندی لگے گی. وہ پھر بین کر دیا نا, پارٹی کو بین کر دیا نا. آپ میں ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں نا, میں اس میں جیل میں بند ایک قیدی سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ کسی بھی جرم میں ہے, وہ صرف فراڈ میں ہے یا کسی اور کیس میں ہے, جس میں بھی ہے, میرا نہیں خیال کہ ابھی اس حالات میں اس پہ پابندی لگنے جا رہی ہے, کیونکہ اگلے کچھ دنوں میں عدالتوں میں جائیں گے, معاملات پھر خراب ہوں گے. یا تو حکومت ڈیسائیڈ کر لے کہ پارٹی پر پابندی لگانی ہے. اچھا وہ IMF کو خط لکھنے سے لے کر اور ایک ذات کو ریڈ لائن ڈکلیئر کرنے سے لے کر GHQ پر حملے سے لے کر مطلب کیا کیا چیزیں نہیں ہو گئیں, اگر ان سب چیزوں پر پابندی نہیں لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے پابندی لگ جائے گی. اس لیے مجھے لگ نہیں رہا, لیکن بہرحال اگر حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے تو لگا لے, اگر ان کے پاس ثبوت ہے. جتنا سخت ہے اس وجہ سے کچھ اشارہ. اچھا سر, عمران خان کا ٹویٹ آنے کے بعد تقریباً 24 گھنٹے کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. اصولاً تو چاہیے تھا حکومت کی طرف سے ان کے ایک نہیں 4 مختلف پریس کانفرنسیں ہونی چاہیے تھی, ان کی ایسی کی تیسی پھرتے بیٹھ کے میڈیا پر. اور جو اتنی باتیں وہ پریس کانفرنس کے دن صبح میں بات تانوں جڑی ہے نا, کوئی منسٹر پریس کانفرنس کرے تانوں پریس کانفرنس نہیں لگدی, ਉਹਦਾ امپیکٹ نہیں آندا ਤੁਹਾਡੇ کنفیوژن چیک کریں کہ آپ نے پرنسس کو بے توقیر کیا ہے. اچھا عمران صاحب چیک کریں کمال, رانا ثناء اللہ صاحب دن میں یعنی پریس کانفرنس سے پہلے سینٹ کے اجلاس میں کہتے ہیں PTI کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو تیار ہیں, پریس کانفرنس کے بعد کہتے ہیں امکانات نہیں ہے. نہیں وہ تو نظر آ گیا نا, نہیں ہونے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اس ٹون سے پہلے وہ ایک, میرا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک ہی ایشو پہ 4 پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں. وہ ایک پریس کانفرنس جو ہوئی تھی اس کے بعد ویسی 3-4 اور ہو جانی چاہیے تھی. نظر آتا کہ حکومت نے اس کو اتنا سیریسلی لیا ہے. حکومت نے شاید اتنا سیریسلی نہیں لیا, انہوں نے ایک پریس کانفرنس پہ اکتفا کیا, جو کہ مجھے لگتا ہے اور بھی ہو سکتی تھی. اور اس طرح کی سخت ٹون, اگر اس طرح کی سخت ٹون سمرو صاحب والی بات آپ کو بھی پھر ٹھیک لگتی ہے کہ ایک غصہ تے انہوں نے پھر اصل حکومت چ کڈیا حکومتی سائڈ سے, وہ اس کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہوئے یا اس طرح سے سخت ٹون نہیں اپنائی گئی جو کہ اس پر اپنائی جا سکتی تھی. اور وہ ادھر سے تو ابھی مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں, تو وہاں پہ جو کنفیوژن تھی اس پریس کانفرنس سے پہلے تک اگر میں کہہ لوں تو شاید وہ اگر اب ہو سکتا ہے دور ہو چکی ہو, تو اگر وہ دور ہو چکی ہے تو اس کے بعد بھی اس پریس کانفرنس کو بھی ہوئے 28 گھنٹے تقریباً گزر گئے ہیں. تو کوئی بڑا ایکشن نظر آیا ہمیں اس پریس کانفرنس کے علاوہ؟ اگر جی باڈا صاحب بتا رہے ہیں نا حضور تلواریں ہی ہونی ہیں, وہ عملی اقدامات جو کرنے ہیں قانونی, اس پہ اگر کوئی عمل درآمد کرنا ہے, کوئی اسٹیپ لینا ہے. بڑا صاحب نے پیر دا کہتا پیر تو شروع ہو جائے گا, اور کیا شروع ہوگا ہے دسیا انہوں نے کی ہوئے گا. واڈا صاحب ایک باخبر آدمی ہیں, ان کی خبریں ٹھیک نکلتی ہیں تقریباً, مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے چیزوں کا, بڑا اچھا ویژن ہے ان کا, وہ اینالائز بہت اچھا کرتے ہیں. خبر ضرور ہے لیکن یہ ویژن تک آپ بھی اب دیکھیں نا بہت بات کو میرا خیال ہے نا چھیڑ رہے ہیں سر, یہ بھی چھیڑ رہے ہیں کہ جلسہ بھی ہو رہا ہے نا ان کا, وہاں دیکھیں وہ کیا رب الہجہ اختیار کرتے ہیں سید افریدی صاحب کیا ہوتا ہے. اچھا میرے خیال میں ہمیں ان کا انتظار کرنے کی بجائے حکومت کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس سے صرف ایک مجھے اس میں نیگیٹو چیز نظر آ رہی ہے, منفی پہلو اس کا, کہ عمران خان کے خلاف جو بھی اب قانونی کارروائی ہوگی, ان کو جو مزید سزائیں ملیں گی یا حکومت اس طرح کے جو بھی اقدامات کرتی ہے, وہ سارا اس اکاؤنٹ میں چلا جائے گا فوج کے, کہ فوج کا غصہ تھا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ری ایکشنری ہو رہا ہے. حالانکہ ان پر قانون کے مطابق بھی بہت سی سزائیں ابھی ڈیو ہیں, 9 مئی سمیت چیزیں, لیکن ان پہ جتنی سلو پروسیس کے ساتھ. اچھا یہ پریس کانفرنس نہ ہوندی
فرض کریں یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی جس طرح تصور کر لیتے ہیں تو سزائیں جتنی بھی ہونی تھی وہ کس کے کھاتے میں جانی؟ پی ٹی آئی نے تو شور یہی مچانا تھا، لیکن ایک پروسیس چل رہا ہے نا، ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے، ان کی اس بات کو نہیں مانا جاتا. اس نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے. انہوں نے سر جی لیٹر لکھا. میری بات سنو نا. لیٹر لابنگ کروانے والے لیٹر لکھوانا اور بات ہے. کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں ان کی بات کو، چاہے برطن گورنمنٹ ہو چاہے یو ایس اے کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے کہا آپ کا انٹرنل معاملہ آپ کی عدالتوں کا معاملہ ہے. اب یہ نہیں ہوگا. اچھا پتہ نہیں ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک امپریشن ایسا بن رہا ہے. میرا پھر اس میں بڑا سمپل سا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ حکومت نے اگر اس پہ کچھ سٹیپس لینے ہیں تو وہ سیریس سٹیپس لیے جائیں. لیگل ہم بہت سی چیزوں کے، ہم نے سپریم کورٹ جیسے معاملات پہ لیجسلیشن نئی کر کے، نئی ترامیم کر کے مینیج کر لی ہیں چیزیں، ٹھیک کر لی ہے، یا چلیں یوں کہہ لیں ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. اس کو اگر اس میں کوئی قانونی ایسے معاملات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کی کمزوری ہے، قوانین میں کہیں کوئی لوپ ہولز ہیں جن کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان چیزوں کو ختم کریں. مطلب ابھی 4 دن پہلے تو بیٹھ کر ہمارے منسٹر بتا رہے تھے کہ اس کو بڑی سہولتیں ملی ہوں، یا اس کو ایکسٹرا بیرکس ملی ہوں، یا اس کو کھانے فالتو ملتے ہیں. بھائی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ان چیزوں کو مینیج کریں، ان چیزوں کو مینیج کریں. حکومت نے اگر سٹیپس لینے ہیں تو سیریس سٹیپس لیں. یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. پی ٹی آئی والے عمران خان کے لیے پاکستان کے خلاف ہر حد تک جا سکتے ہیں. تو ہم ہم بھی کھانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں. ہم ان معاملات کا کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کیوں انتظار کر رہی ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا، جب کوئی سانحہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم ریئیکشنری، پھر ہم گالیاں نکالیں گے، پھر ہم پریس کانفرنس کریں گے، پھر ہم سوچیں گے. اس کو پہلے سے کر لینا چاہیے. وہ جو ڈان والے نے پریس کانفرنس میں ان صاحب نے سوال پوچھا تھا، بڑی پرانی باتیں ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے. وہ جو ناسور ہوتا ہے اس کا علاج وقت پر کر لیں، ورنہ پھر نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ ماشاء اللہ باتیں بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن نوراللہ صاحب سے بھی آگے چلیں گے. نوراللہ صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف والے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. سر ایسے ہی فرمایا آپ نے. تو پھر سر پاکستان کو بچانے کے لیے ہم بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے؟ تو پھر جانا چاہیے. تو پھر کیوں اعتراض ہے اس پریس کانفرنس پہ؟ سر مجھے گزارش کرنے دیں، آپ مجھے گزارش کرنے دیں. اب نہیں تو سر میں وہی کر رہا ہوں. آپ ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں آپ کو ہی سیکنڈ کر رہا ہوں سر. میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پریس کانفرنس پہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اچھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پورے پروسیس کو شاید سمجھ نہیں پا رہے. 2 پریس کانفرنس ہوئی، ایک نہیں ہوئی سر. ایک وہ 2 وزراء کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس میں کچھ ڈیسیجنز اناؤنس کیے گئے جو کہ ایگزیکٹو نے لینے تھے. اس پریس کانفرنس میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا. اس پریس کانفرنس میں ایک رد عمل دیا گیا ہے. اس تسلسل سے جاری ایک انتشاری بیانیے کا رد عمل تھا جو کہ ادارے پہ مسلسل کیا جا رہا تھا. یہ ادارے کی طرف سے رد عمل ہے. اور اس رد عمل کے بعد اب جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے، جیسے چودھری صاحب نے کہا نا کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور واڈا صاحب نے وہ اشارہ کیا کہ پیر والے دن سے کچھ ہو سکتا ہے. تو سر وہ آغاز میرا خیال ہے کہ اس پریس کانفرنس سے ہو چکا ہے، اس سے پہلے جو ہوئی، یعنی کہ وہ جو عطا ملاقاتوں پر اعظم عزیز تاٹ صاحب والی، اس کے فوری بعد ایک پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی تھی سی ایم کے الیکشن سے پہلے. اعلان کیا ہوا تھا، کیا بات ہوئی تھی کہ نہیں الیکٹ کرنے دیں گے؟ کیا ہوا؟ وہ الیکٹ کروا گئے، نقصان کس کا ہوا؟ اب انہیں کا ہو رہا ہے. اب انہیں کا ہو رہا ہے، جو الیکٹ ہوئے انہیں کا ہو رہا ہے سر. انہیں کی وجہ سے سر آپ کو لگ رہا ہے، سر دیکھیں نا امداد صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ڈوز ملنے جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو انٹرنیشنلی مجھے ڈوز کا نہیں، میں قطر نہیں کہہ رہا، میں پی ٹی آئی کو تمہیں سپورٹ مل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ادارہ متنازع ہو رہا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے. نہیں ادارہ کیسے متنازع ہو رہا ہے؟ کیا ادارہ سیاست میں انوالو ہے؟ کیا ادارہ کی کر رہا ہے؟ اب ایک بندہ آپ کو لگاتار جو ہے وہ اس معاملات میں گھسیٹتا جائے. وجاہت صاحب کا مزاج جو ہے نا بڑا نرم ہے، بڑا شفیق ہے. سر اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت سے، ابھی جب بیٹھک سٹارٹ ہونی تھی تو اس سے پہلے وجاہت صاحب جب آئے ہیں تو کیا وہ وجاہت صاحب تھے جو ہمارے پاس آتے ہیں روزانہ، جن سے ملاقات ہوئی؟ ایک مزاج تھا ان کا نا بڑا کرخت سا، غصے والا نا. اس کی ریزن تھی کوئی تنگ آ گیا نا کسی سے. تو اس کے بعد سر بندہ تنگ آ جاتا ہے جناب. تو نہیں جی سر آئین میں ہی ہے نا. کیا نہیں آئین میں؟ کیا انہوں نے آئین کے خلاف جا کے کون سی بات کی ہے؟ انہوں نے کیا کسی کے لیے، انہوں نے کسی کے لیے پھانسی اناؤنس کر دی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ آئین کا ذکر بہت ہوا.
وائن کا ذکر وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نہیں پازیٹیولی میں تو پازیٹیو بات کر رہا ہوں. وہ جناب محترم اجمل جامی صاحب والا جو ذکر فرما رہے ہیں نا وہ اسی پہ جا رہے ہیں نا. میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں اس پر کیونکہ وہ پرسنلی ہو جا رہا تھا, لیکن اجمل جامی صاحب نے جو وہاں پہ بات کی ہے اور اس کا جو جواب آیا وہ بالکل ٹھیک آیا. مطلب جب ایک چیز آئین میں مینشن کر دی گئی, وہاں پہ لکھ دیا گیا کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہیں وہ آرمی سے ہوں گے, تو پھر سوال کا جواز کیا ہے؟ کیوں یہ اب ڈیبیٹ کیوں سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کنفیوژن کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس کے لیے ایک نیریٹو سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بات ان کی ٹھیک ہے. اور سر میری ذاتی رائے یہ ہے, جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو پریس کانفرنس کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈومین میں رہتے ہوئے کی ہیں, اور یہی بنتا تھا. انہیں سمجھ بھی اسی زبان کی آتی ہے. آپ کروائیں پریس کانفرنس جس سے مرضی, آپ پر پوری کابینہ بٹھائیں اور انہیں کہیں پریس کانفرنس کریں, سر ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. ان کو یہی زبان سمجھ آتی ہے, انہی کی سمجھ آتی ہے. اب سمجھ آئے گی, اور اب اس کے بعد جو ہوگا اب انہیں احساس ہے کہ باتیں اس طرف جائیں گی. وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی جناب اعظم زی تارڑ اور عطا اللہ تارڑ صاحب کی, اس پریس کانفرنس کے بعد اڈیالہ جیل اور اس کے قریب کے جو علاقے ہیں انہیں ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے. اب وہاں پہ وہ جو اشارہ دیا جا رہا ہے نا کہ پیر سے سختی ہوگی, تو اب وہاں پہ اضافی فورسز ہوں گی. اب وہاں پہ کسی کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے, مجھے لگ رہا ہے, ویسے کوئی مطلب کنفرم نہیں ہے کیسے ہوگا, کہ شاید اب جس دن عمران خان سے ملاقاتوں کا ایک شیڈول ڈے تھا, اب تو ختم ہو گیا نا, اب تو اناؤنس کر دیا نہیں ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے منگل والے دن ملاقات کے لیے آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ منگل والے دن جو ہے پھر گرفتاریاں ہوں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی مجھے بھی نظر آ رہی ہے, چوہی صاحب کو بھی نظر آ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے اسے لگ رہا ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس چارج شیٹ ہے, چارج شیٹ ہے. فیصلے ہو گئے نا 9 مئی کے. ملک صاحب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, سوال میں بات سن لیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. 9 مئی کے مقدمات سزائیں ہو گئیں سر, سوائے صنم جاوید کے, یا جو اندر پڑے ہوئے کتنے لوگ گرفتار ہوئے, یا حامد رضا صاحب جنہوں نے خود والنٹیئر گرفتار. نہیں وہ سارے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا. نہیں کے پی کے پاکستان میں ہیں, کے پی کے پاکستان میں ہیں. نہیں صوبائی خودمختاری اٹھا رہے ہیں. اب وہی ہونے جا رہا ہے یار وہ ایک منٹ میں کیونکہ ایک منٹ صرف ایک سوال, صرف ایک چیز آپ کے سر ایک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی پنجاب, وزیر داخلہ یا مرکزی وزیر داخلہ, کسی نے کے پی کے گورنمنٹ کو, چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو لکھا کہ ہمارے مفرور آپ نے بٹھائے ہوئے میں دیں؟ ایک ایفرٹ مجھے بتا دیں. سر نہیں, اب ہونے جا رہی ہے نا, اب ہونے جا رہی ہے, یہ مذاق ہے. اب ہونے جا رہی ہے. مارجن دے رہے سن, مارجن دے رہے سن, انسان بڑھو, انسان بڑھو, انسان بڑھو. ہو سکتا ہے کہ وہی بات ہو جو چوہی صاحب نے کی, کہ پچ شاید انہی کی ہو جن پہ پی ٹی آئی کو کھلایا جا رہا تھا. اب پی ٹی آئی خود ہی اس گھڑے میں جا کے گر گئی نا. عمران خان صاحب سے یہ جو آخری ملاقات ہوئی, یہ کچھ کمٹمنٹس پہ کی گئی نا ملاقات. آپ نے وہاں پہ طے کیا کہ نہیں جی ہم اس میں نہیں جائیں گے, وہاں وہ نہیں کریں گے. اس کے بعد جب آپ نے اس کو وائلیٹ کیا, اس کے بعد کارروائی ہو رہی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے 9 مئی کا, دیکھیں بات یہ کہ جذباتی مت ہوں, وقت کا ذرا دھیان رکھیں. چوہی صاحب کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, چوہی صاحب کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور عمران صاحب کو بھوک لگی ہے, اور بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں پلیز چلیں ولید بھائی کا. بس یہ ہے کہ عمران خان جب سڑکوں پہ تھا, جو کچھ اس نے اس وقت بولا اس کا نتیجہ نکلا 9 مئی. اس کے بعد آگے جیل, وہ جیل میں بھی چپ نہیں رہا. وہ یہ جو پہلی ٹویٹ نہیں ہے, ٹویٹس اس طرح کی بڑی اس نے کی ہیں. تو مین چیز ہے کہ نتیجہ کیا نکلا اس کا. اچھا, اب اس کا جو سٹائل ہے, جو اس کے فالوورز ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں, وہ اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پیچھے ہٹے گا تو گیا ٹک ٹاکر. بالکل. اب وہ لوگ جو ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کہ جی زبردست, دیکھا کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا. یرغمال ہے, یرغمال ہے نا, بات تو یہ ہے. یس, یرغمال ہے اپنے سپورٹرز کے اور ووٹرز کے ہاتھوں. تو اس نے اس بیانیے سے ہٹنا نہیں ہے, تو اس لیے یہ پریس کانفرنس ضروری نہیں تھی. ضروری نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, میں جملہ کوٹ کر رہا ہوں. صدیق سالک صاحب کی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر میں وہ ایک کہتے ہیں کہ
याहिया खान अपने जनरल्स के दबाव में थे और मुजीबुर रहमान जो हैं वो अपने इंतहा पसंद जो हामी हैं उनके यरगमाली हैं, और भुट्टो साहब को मगरबी पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत नहीं खोना, तो उन्होंने उसके आगे जो बहुत बामानी जुमला लिखा है वो ये है कि लीडर वो है जो फैसला करने का अख्तियार एक ख़ास हद तक अपने हाथ में रखता है, इसीलिए वो लीडर कहलाता है। और मैं इसकी चूँकि ये पाकिस्तानी कंडक्ट था, नेल्सन मंडेला ने जब बोथा गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, खबर दे दें, तो खबर आ उनके गई। साथी जो थे वो नहीं, उनको नहीं बताया, उन्होंने जुमला लिखा है, उन्होंने कहा लीडर इज द वन हु लीड्स एंड इज नॉट लेड बाय द क्राउड। लिहाजा ये कहना ना कि वो उन सोशल मीडिया के या आम लोगों के दबाव में है, सियासतदान तो भाई ऐसे सियासतदान, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, नवाज शरीफ साहब को अहम तरीन मामलात पे एक जुमले में अपने सारी सपोर्ट बेस को नया साहब, अगर वो सियासतदान होता ना, उसने एग्जिट का कोई एक रास्ता रखना था, उसने कोई नहीं रखा हुआ। सियासतदान नहीं रखा। चोई साहब ये मुझे बताएं कि ये खबर क्या आई है? पहले खबर सर, वो मैंने किसी अहम शख्सियत से पूछा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुकूमत पर पाबंदी लगाने जा रही है, तो उन्होंने कहा नहीं। यानी खबर कोई नहीं है। नहीं है, बड़ी बड़ी खबर है। एडी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाबंदी नहीं लग रही पीटीआई पर। जी शायद हाँ सर, ये भी तो हो सकता है ना, पीटीआई नहीं, ये पीटीआई है का, एक मिनट, कौन सी पीटीआई में पाबंदी लग रही है, किधर है पीटीआई कौन सी रजिस्टर, कोई रजिस्टर? हाँ ये भी ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि हो सकता है पीटीआई सॉरी, गलत रजिस्टर्ड जमात है, इलेक्शन कमीशन ने उसको निशान रखा हुआ है, हाँ। रजिस्टर्ड जमात है। आज भी खोलेंगे पीटीआई रजिस्टर्ड है। नहीं बात तो सुन लेना, हाँ, रजिस्टर्ड तो है। मेरी बात तो मुकम्मल हो सकता है वो रजिस्टर्ड जमात है, वो यार असि सही साहब को रोटी खानी है, तू उन्होंने टुकी जा रहे हैं यार। नहीं कोई नए सिरे से हाँ इलेक्शन अभी तक तो माने नहीं ना, हाँ। कोई नए सिरे से इलेक्शन हो जाए, नई टीम आ जाए बीच में, वो कहना हम पीटीआई वो यार, इसमें क्या है, पाबंदी लगाने की क्या जरूरत अच्छा है? चलो अच्छा, बरल पीटीआई जो था ना कि इमरान खान ही पीटीआई है, मेरे ख्याल ये दो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वो जो मिथ है टूट जाएगी। इसको- अच्छा, शहजाद अकबर साहब को और आदर राजा आदर राजा ही नाम है, इनको जो है वो वापस वो डेवलपमेंट हो रही है, तो लेना आसान काम है। ये मैं बता देता हूँ, ये यार जब नवाज शरीफ के बारे में हर रोज़ शहजाद अकबर जनाब खत लिखते थे, एक पलंदा लेके आते थे जनाब, मैं उस वक्त मैं ये कहता था नहीं लाया जा सकता, उसको कोई हमारे और उनके दरमियान कोई ऐसा माहदा था नहीं। ठीक, अल्ताफ वाले मुलजम हम लाए थे, लेकिन वो वादा करके लाए थे सजाए मौत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ वो जो कानून है, हाँ। उसके कानून के मुताबिक वहाँ वो सजाए मौत जिस मुल्क में है वहाँ वो नहीं देते, और उनको तीनों डॉक्टर इमरान फारूक वाले हाँ, उन तीनों को फिर उम्र कैद हुई थी, यहाँ मुजरिम डिक्लेयर किया गया। अब ये इमरान के जाने के बाद कोशिश इनकी थी, लेकिन माहदा हुआ पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, ये मेरा ख्याल कोई 17 अगस्त 2022 या समथिंग कोई राउंड अबाउट, और इसका ऐलान जो है बड़े फ़खरी अंदाज में वज़ीर दाखिला जो प्रीति पटेल, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए, वो ट्वीट मौजूद है, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक तो मुजरमान की, दो तरह के मुजरमान का वो मादा है, एक वो जो ये उनके इमिग्रेशन लॉज की खिलाफ वर्जी करके वहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम पाकिस्तान भेजेंगे इस माहदे के तहत। ठीक है। इस पर बड़ी लहरें हुई कि जनाब ये पाकिस्तान तो जो हमारे वहाँ बैठे हुए लोग उनको जनाब वापस लाएगा, तो वहाँ जनाब उनका जो जिस काम के लिए वो गए हैं, या जो वो कह लें आप उनको वहाँ वो पनाह के लिए जो भी उनका मकसद होता है, जैसे हमारे लोग जाते हैं वहाँ सेट होने के लिए, सीधी सी बात है। तो दूसरा जैसे हमारा भाई सुमरो लाहौर में सेटल हो गया है, और दूसरा उसमें था जो मुजरमान है यार, जो मुजरिम है उनकी वापसी का। सर ये वो अपने मुल्क यानी में पाकिस्तान में देखे ना, ये दोनों जो बंदे हैं ना, हाँ। अब आप उसको 10 साल सजा हो चुकी हुई है, 10 साल 14 साल, आदिल राजा को 14 साल, और उनके साथ एक और भी कोई और था, वो हैदर मेहदी को इसको हुई थी, इसके रैंक जब्त हो चुके होंगे, पेंशन बंद, सारे को इसको सजा हुई है। यानी ये पाकिस्तान को मतलूब जो मुजरिम है उनमें से एक है।
اور جو شہزاد اکبر صاحب ہے 190 والا جو ملین والا پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں مفرور ہے, عدالتی مفرور ہے, ان کے تو ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں نا. اور دوسرے یہ کل ایک کیس میں ان کے ہوئے ہیں, یہ والا کیس جو ٹھیک ہے نا, یہ والا کیس. لیکن یہ خیال میرے میں بھی یہ ایسا کیس نہیں کہ جس میں جناب حکومتیں ہل جائیں. وہ پہلے والا جو کیس ہے وہ تو انہی کی نیشنل کیا ہے کرائم ایجنسی, انہوں نے یہ بنایا کیس. انہوں نے ویسے بھی دل دے قریب ہی ہونا والا کیس, اوکے 190 ملین پاؤنڈ دی بھی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں بھی بلایا جائے وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے تحت یہ ان کو یہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے یہ پابند ہے. لیکن بیچ میں عدالتیں آ جاتی ہیں, کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں, چیلنج ہوتے ہیں. وہ اب یہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں جو انہوں نے غصے کا اظہار, اس سے پہلے ایک دن پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جناب وہ اسپین بھاگ جائیں, جہاں کو ان کے بارے میں خیال ہے کہ دفتر وہاں بھی ہے ان کا, وہ برونائی چلے جائیں, وہ ہالینڈ چلے جائیں, وہ قادیان میں جا کے پناہ لے لیں, جہاں بھی چلے جائیں وہ پکڑے جانے. وہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کے, یعنی عادل راجہ کے بارے میں تو یہ ان کے بارے میں میرا یہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے, پکڑے جائیں گے, جو بھی بائی ہک بائی کروک جو جیسے بھی ہوا ان کو واپس لانا ہے, کہیں فیصلہ ہو گیا ہوا, سیدھی سی بات ہے. تو سر جی عمران ریاض کا کیا بنے گا یار؟ عمران ریاض کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ یار؟ عمران ریاض تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران ریاض تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈر کور ایجنٹ ہے. فیصل نے کہا ہے, فیصل واڈا نے کہا ہے. اچھا انہوں نے کہا وہ تو اس کو لیے میں نے کام بند نہیں کیا. اچھا میں صرف ایک رکاوٹ ہوگی جو صاحب نے قانونی نکات بتایا, میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں. تیفی بٹ والا معاملہ انٹرپول کی وجہ سے یہ نہیں, تیفی بٹ کو لائے تھے کہ ہم نے نہیں مارنا, یہاں آ کر انکاؤنٹر ہو گیا. نہیں میں گزارش کر لوں, انٹرپول والا ایشو نہیں ہے. سر انٹرپول تو ریڈ وارنٹ. سر ایک منٹ, جو ریڈ وارنٹ نہ بھی ہو, برطانیہ کی عدالت میں چلے جائیں گے کہ جی تیفی بٹ کو دبئی سے لے گئے تو اس کو مار دیا تھا, ہمیں مار دیں گے, برطانیہ کی عدالت نہیں آنے دے گی. نہیں وہ وہاں یہ بڑا مسئلہ پڑے گا. سر معاملات کیس ٹو کیس ویری کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ یہ ثابت کیسے ہوگا کہ اسے مار دیا گیا یا جس طرح اچھا وہ نا نہیں تھوڑا خیال ہے عدالتوں میں ایسے نہیں. ہاں تو اچھا تھوڑا خیال ہے وہ کہنے کے نہیں تھوڑے اتنے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں سے ضمانت مانگے کہ آپ یہ ضمانت دے کے اس کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا. وہاں صرف یہ ہے کہ سزائے موت کا وہ لیں گے پاکستان سے, ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. ہاں سر وہاں کی عدالتیں ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ بہت بڑا ریلیف دیتی ہیں. یہ مل جائے گا ان کو. سر وہ کوئی ثبوت دینا پڑے گا نا. سر ظاہر وہ کریں گے. نہیں یہ پلی لے کے وہ لمبا نہیں, یہ ثبوت نہیں ہے. تیفی بٹ کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو بھی ہے تیفی بٹ, اور ہاں اگر معاملہ یہ طے ہوتا ہے کہ جی ان کو واپس لانا ہے اور وہ برٹن جو ہے ان کو دے دے گا تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ ایک علیحدہ بات ہے, اتنا آسان نہیں ہے لینا. ان کا واپس آنا آسان نہیں ہے. کئی ان کے پاس کئی آپشنز ہوگی وہاں پہ کھیلنے کی. اچھا میرا خیال ہے کہ اختتام کی طرف چلیں یار. پھر نور اللہ صاحب نے 30 منٹ نہیں لانے. ٹھیک ہے سر, اگلی بیٹھ کے کرنا ہے سر. نہیں چلو کر لو. نہیں پھر یہ آپ نے بات کہا کرتے نا ہمیشہ, یہ میں آپ سے عرض کر دوں. اگلی بیٹھ میں بتاؤں گا کہ میں نے اس میں بتانا تھا کہ آپ بھول چکے. نہیں دسو سر وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی تھی, میں نے کہا چلے چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ایک وہ ذکر کر دیں کہ اسی ماہ انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب کے کیس کا فیصلہ آ جائے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا فیصلہ آئے گا, لیکن فیض حمید صاحب جو باقی 9 مئی کے مجرمان ہیں جن کو فیصلہ سنانے کے بعد مختلف جیلوں میں شفٹ کر دیا گیا تھا, فیض حمید صاحب ابھی اپنے ادارے کے مہمان رہیں گے. فیصلہ سنائے جانے کے بعد بھی قیام وہیں پہ رہے گا اور پھر اس کے بعد معاملہ کسی اور طرف جائے گا. یعنی کہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے ساتھ جڑے گا. چلیں یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تسی کل کر لو سر, میں کہا تسی ناراض ہو بڑے ایشوز ہیں. وہ چھوٹا سا ایشو ہے کراچی میں ہوا ہے, بچہ گٹر میں گر گیا. ٹھیک ہے وہ نہیں وہ تو اے آر وائی ذمہ دار ہے. مطلب نہیں کوئی لوگ ہیں شاید جماعت اسلامی کو ذمہ دار کر دیں. پھر جو میئر کراچی ہے پتہ نہیں کیڑا سی امداد صاحب چیز اپ, وہ ایک سٹور ہے اس کے باہر گٹر اور پھر ڈھکن نہیں تھا گٹر کے اوپر. چاج لودھرا میں بھی تھا. ہاں مطلب وہ پنجاب میں بھی گرا.
مسئلہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس کا مختلف پہلو یہ دیکھیں کہ لوگ جو آ کر گٹر کے ڈھکن اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہم اتنا بڑا CCTV کا نیٹ ورک بنا کے اور اتنا بڑے وسائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ویجیلنٹ ہیں، وہاں پر اگر کوئی شخص کوئی دھماکہ خیز مواد رکھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتہ. اچھا کراچی والے کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بعد میں ویڈیوز آنے کا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ کوئی ٹک ٹاک پہ چلانے کے لیے ہمیں ویڈیوز چاہیے جس کے لیے ہم نے وہ کیمراز لگائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی مانیٹرنگ بھی تو ہونی چاہیے. انسانی جان کا مطلب کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کسی کو. 1 سال میں 12 واقعات ہو گئے ہیں وہاں پر. اچھا ایک دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، 4 دفعہ ہو گیا، ہم سوئے ہوئے ہیں. کیونکہ جو اشرافیہ ہے ان کے بچوں نے اور ان کی گاڑیوں نے جب گزرنا ہوتا ہے تو آگے ہوٹر والی گاڑی نہیں ایک جج کے بچے نے 2 بچے، اچھا اور پھر صلح بھی ہوگی وہ. اچھا اس پہ بھی تو اس میں پنجاب میں بھی وہ لاہور میں بھی کسی نے وہ ایک وہ پنجاب میں بھی ایسا واقعہ ہے جہاں بھی ہوتا ہے حکومت کو کوئی خوف کرنا چاہیے خدا کا کہ یہ ان پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے یار، یہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. اور جج صاحب کی جو بات جج صاحب کی جو بات کریں نا، وہ جج صاحب تو ہمارے ہاں جج کو کون پوچھے گا، وہ کتنے سالوں سے جعلی ڈگری والے جج چلے جا رہے ہیں. مطلب کسی کو نہیں خیال ہے کہ اس کے کوئی کچھ کرنا ہے، مطلب کوئی یار اس کو کلیئر ہی کر دیں، کلین چٹ دے دے کہ یار نہیں ہے جعلی ڈگری، اس کو اصلی کہہ دیں. اچھا میں 9 دسمبر کی تاریخ اور تاریخ کتنی مدت گزر گیا ہے، کتنی مدت سالوں کا وہ پروسیس جو ہے نا، ہمیں ایسی چیزوں پہ میں کرنا سر آپ کریں گے. اور ایک اور جج صاحب نے یہاں پر ہے وہ بیانات، مطلب پولیٹیکل ریمارکس مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جج کا کیا کام ہے اس طرح کے بیان دینے کا؟ جج نے کیا یہ آئی تھنک محسن اختر کیانی صاحب نے کیا ہے. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے نا. وہ 15-20 سیکنڈ چاہیے اگر آپ اجازت دیں. ٹھیک ہے آپ کی اجازت سے. نہیں اجازت بھائی وہ چونکہ بہت نور اللہ میرے منہ تو تھانوں اجازت نہیں ملی ہے تک سر، میں میرے منہ یار 15-20 سیکنڈ ہو گئے نا. اچھا نہیں چلے بول لیتے یار، نہ لکھی ہوئی تھی. نہیں ہاں لکھی. اچھا سید نور اللہ ہمیشہ انسانی جان اور شہریوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ویری اپریشیبل. لیکن میں تھوڑا سا متنازع معاملہ ہے، لیکن اس کا تعلق شہریوں کی جان سے ہے اور نظام عدل کے وقار سے ہے، توقیر سے ہے. CCD جو کر رہی ہے پچھلے 3 مہینے سے، میرے خیال میں یہ اس سے نظام عدل پاکستان کا جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. یہ پاکستان کی شہریوں کی زندگیوں کو. آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ مکمل کیجئے، میں اس پہ نا چلتے بات کروں. آپ ضرور. نہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی جس طرح مطلب کس طرح ایک شخص کلیم کر رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی کرنا انڈر اینی پریٹیکسٹ از ٹو پریکٹیکلی ڈس اون the judicial system, the law enforcement. سر یہ CCD والی جو کاروائی ہے نا، یہ ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام فارغ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور میں اچھا اگین میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، پلیز اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام عدل متاثر ہوگا، میں کہتا ختم ہو چکا ہوگا. میں پھر اس کا جواب دوں، اس کو کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہ پاکستان کی پارلیمنٹ سیاستدانوں کو یہ کام کرنے والے وہ کریں. اجازت دیں جی پلیز. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ اس لیے لگایا گیا کہ سیاستدان ناکام ہو چکے تھے، نہیں میں یہ بات نہیں، یہ جواز دے ہی نہیں رہا. عمران صاحب عدلیہ کے پاس جو جواز ہے، آپ کہہ رہے ہیں سن لو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ متاثر ہوگا. میں کہتا ہوں ختم ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے ہو رہے ہیں جی، تو یہ غلط ہو رہے ہیں. غلط ہو رہے ہیں، اس سے اور نقصان ہوگا. اس پہ جو دلیل ہے دوسری سائڈ کا
وہ یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس ثبوت نہیں ہوتے, ہم بغیر ثبوتوں کے لٹکائیں, پروسیکیوشن کام ہی نہیں کرتی. اچھا اگین یہ جوڈیشل سسٹم کا حصہ, یہ جوڈیشل سسٹم کا حصہ پروسیکیوشن. سر پولیس کرے گی ثبوت. نہیں اچھا ایک منٹ, چلے پولیس نے کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ اچھا فی الحال تے جڑا ضروری کام ہے نا وہ ہے کہ روٹی کھاؤ, کھانا کھاؤ, صحیح صاحب کا کھانا. تو پارٹیاں تیار بیٹھی ہیں, سردار صاحب آئے نے, دیکھو کیا خوبصورت کپڑے پائے نے, جج صاحب بیٹھے ہوئے نے, او حاجی صاحب نے تسبیح پڑھی ہوئی ہے. عمران حاجی صاحب اور سردار صاحب کے اس استثناء کے ساتھ میری طرف سے اظہار ہمدردی سعید چودھری کو, جس کی ساتھ آج بہت بری ہوگی. وہ مہمان ادھر بیٹھے ہیں, جج صاحب بھی بیٹھے ہیں, ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور بھی بڑے ہیں, ہجے تے اتنے بیٹھے نے کنیڑے. تو انشاءاللہ بڑا کھانا تو کھا کے تمہیں دسنے اجازت دیجیے. اللہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.